खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने। मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। जो नशे का मरीज़ है या शराब का मरीज़ है, इसके साथ फैमिली मेम्बर्स का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा लव हेट का होता है कि जिस दिन जैसा महसूस कर रहे होते हैं उस तरह का उनका बयान आ जाता है। 50 साल से तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि लोग शुरू में इसको बस लानत कहते थे, कहते ये बहुत बड़ी लानत है। तो आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ तक पहुँची कि लोगों ने इसे बीमारी कहना शुरू कर दिया, लेकिन बज़ाहिर वो फैशन के तौर पर लगता है कि इसको बीमारी कहते हैं। दिल में इसको लोग किरदार की खराबी समझते हैं। ताना इलाज नहीं होता, ख़ास तौर पर नशे की बीमारी में ये जो बुरा भला कहा जाता है और अपने घर वालों की तरफ से कहा जाता है, तो ये शेम की खुराक है। इससे आप शेम इंड्यूस कर रहे होते हैं जब आप उसे ये कहते हैं कि तुम्हारे जैसा तो हमारी 7 पुश्तों में कोई पैदा नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शो है, पहला ऐसा शो है जो कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखा करते हैं। नशे की बीमारी के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, समाजी मसाइल के हवाले से, ये जो माशरे में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं कि किस तरह से लोगों के मिजाज में तब्दीलियाँ आती हैं, किस तरह से लोग ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार होते हैं और कैसे उससे बेहतर हुआ जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। इस सब के ऊपर आप ये बातें सुनते हैं, आप सवालात भेजते हैं, अपने कमेंट्स भेजते हैं और उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। और इस तरह से ये दुनिया का एक मुनफरिद शो बनता है जो कि रोज़ाना आप 7 से लेकर 8 बजे तक देखते हैं। पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों और 4 मुख्तलिफ सेंटर से कभी बारी आती है लाहौर की, कभी इस्लामाबाद की, तो कभी कराची की। आज हफ्ते का रोज़ है, प्रोग्राम होता है बहुत ख़ास। और आज का प्रोग्राम वैसे भी ख़ास है क्योंकि हमारा जो मौजू है वो बड़ा मुनफरिद है, वो बड़ा यूनिक है। जो मैं सोच रहा था कि ये इसका लेवल ही और है, ये नेक्स्ट लेवल का आज मौजू है जो कि हम जिस पे बात करेंगे। इस प्रोग्राम की खासियत ये हुआ करती है कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं। आपके तारुफ में सिंपली कहा जाए कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मैं जो समझता हूँ डॉक्टर साहब के बारे में कि आपको ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए, ज़्यादा सुना जाना चाहिए, ज़्यादा छपना चाहिए, ज़्यादा आपके अफकारात से जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। कोई आपकी 11,000 से ज़ायद ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आपकी बेशुमार ऐसी किताबें हैं जो कि लोग पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाते हैं और उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया।
मिस शुमैला बतूल हमारे साथ मौजूद हुआ करती हैं। आप विलिंग वेज के लिए डायरेक्टर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई 12 साल का अरसा आपको हुआ विलिंग वेज से वाबस्ता हुए। मिस शुमैला आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हमाद राना मौजूद हुआ करते हैं। आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, इस शो का कलीदी हिस्सा हैं। डॉक्टर हमाद आपका बहुत शुक्रिया। आज का जो मौजू है, जिसकी पहले वो कहा गया कि इसका जो लेवल है वो हो रहा है, वो ये चीज़ है कि ये जो नशे की बीमारी है, इसके पीछे क्या क्या पैथोलॉजी है। जैसे हर बीमारी जो होती है उसकी कोई पहचान हो सकती है, उसके पीछे कोई साइंस होती है, उसके पीछे कोई ऐसी रीज़न्स होती हैं कि फ़लाँ बीमारी है उसमें ये अलामात आती हैं, इसकी ये रीज़न है, इसमें ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। ये ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में बड़े शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, बड़े अबहाम मौजूद हैं। इसके बारे में ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे झूठ बोलना, फसाद करना, वहम करना, शक करना। तो लोगों का जो सर पहला ख्याल ये बनता है कि ये बीमारी तो है ही नहीं ना, यानी ये तो शायद कुछ लोग आपस में बैठ के अच्छी अच्छी बातों के लिए अगर कह लें या इसको सोफिस्टिकेटेड सा अंदाज दे लें बीमारी कह के, तो ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन ये बीमारी नहीं है, बल्कि कोई इखलाकी कमज़ोरी। कुछ लोग होते हैं जो कि बुरे होते हैं, कुछ लोग नशा करते हैं, कुछ लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं। तो गलत आदत, इखलाकी कमज़ोरी, बुराई, यहाँ तक बात समझ आती है। इससे आगे जो है अब गल्ला ही बनिया नहीं, ज़्यादातर ये भी कहा जाता है, जैसे कि हमने जब भी देखा है कि जब भी सोसाइटी में इसको देखा जाता है एक किरदार की ख़राबी के तौर पे देखा जाता है, बीमारी के तौर पे नहीं देखा जाता। और हम ये सोचते हैं कि जितने भी बुरे लोग हैं उनमें ये नशे की सर, बीमारी। बीमारी के पीछे तो कोई पैथोलॉजी होती है ना, जी हाँ। जैसे और ये हमें लगता है कि जैसे किरदार की खराबी ही इसके पीछे जो है ना वो असल हकीकत है, पैथोलॉजी उसकी या जो है कोई इखलाक की कमजोरी। हाँ जी, इखलाक की कमजोरी यानी आप दीन से दूर हैं या इस तरह की चीजों या को हराम ज्यादा। का माल खा रहे हैं जिस तरह। आप यहाँ हिसाब लगाएं कि कितना बड़ा मौजू है कि अभी तक डॉक्टर साहब की बारी नहीं आई। और जी, हमने बम्बार्ड किया आपको क्योंकि ये ऐसी क्वेरीज हैं जो हर एक के दिमाग में हैं। जी देखिए 50 साल से तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि लोग शुरू में इसको बस लानत कहते थे, कहते ये बहुत बड़ी लानत है। तो आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ तक पहुँची कि लोगों ने इसे बीमारी कहना शुरू कर दिया, लेकिन बज़ाहिर वो फैशन के तौर पर लगता है कि इसको बीमारी कहते हैं। दिल में इसको लोग किरदार की खराबी समझते हैं। और ये जो पहलू है कि सचमुच कोई इसको बीमारी समझता है या नहीं समझता, इसका पता चलता है जब वो अपने मरीज़ के बारे में बात करता है। तो हमारे पास लोग आते हैं जब बहुत तड़प के तकलीफ़ में होते हैं, तो आते हैं सलूशन के लिए, और वो बता रहे होते हैं कि उनके मरीज़ ने क्या क्या कर रखा है और कितना वो तकलीफ़ में से गुज़रे हैं। और वो इस अंदाज में ही बात कर रहे होते हैं कि उसमें ये बुराई या उसमें वो बुराई, उसने ये किया या उसने वो किया। लेकिन यकायक फिर वो गेयर बदलते हैं, आखिर में कहते हैं वैसे है बड़ा नाइस। क्योंकि वो करीब रहते हैं तो वो अच्छी बुरी सारी बातें उसके बारे में जानते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारे पास आने का मतलब है कि वो बीमारी समझते हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे उनके जहन में कई ख्यालात चल रहे होते हैं कि नज़र लग गई है या किसी ने जादू कर दिया है या बुरी सोबत का असर हो गया है या ऐसा हो गया है या वैसा हो गया। लेकिन हम उन्हें उस वक्त समझते हैं कि वो इस बीमारी को समझ गए हैं कि जब वो अपने मरीज़ के साथ एक अनकंडीशनल रिगार्ड का मुजाहरा कर रहे होते हैं, जब वो जजमेंटल नहीं होते, जब वो उसके मुस्तकबिल के बारे में बुरी पेशगोइयाँ नहीं कर रहे होते। देखिए, अगर हम सब में से किसी के घर में भी कोई मरीज़ हो तो हम उसके मुस्तकबिल के बारे में कभी बदशगुनियाँ नहीं करते। हम हमेशा उसको तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम जल्द ठीक हो जाओ। जब वो कोई ख़ास किस्म का रवैया इख्तियार कर रहा होता है, जैसे कि शुगर के मरीज़ को है, जैसे ही वो मीठा खाने से बाज नहीं आता तो हम बड़े आसानी से उसको कहते जो तो मीठा खांदा रहा तो तेरे गुर्दे जाने ने, तेरे हड्डियों में होना है, तेरे दिल में, ये हम बड़े आसानी से कह देते हैं सर। हाँ, कभी कभी इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी हाथ थौला रखते हैं। हाँ। लेकिन जो नशे का मरीज़ है या शराब का मरीज़ है, इसके साथ फैमिली मेम्बर्स का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा लव हेट का होता है कि
جس دن جیسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا ان کا بیان آ جاتا ہے. میں حل یہ ہے، یعنی اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اخلاقی بیماری ہے تو یا تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا بہت لعنت ملامت کی جائے تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. سیکھا ہی ہوتا ہے. اصل میں نا وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ یہ جھوٹ بولنا، چوری چکاری کرنا، کمٹمنٹس خراب کرنا، دنگا فساد کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، وہ کہتے ہیں یہ بیماری نال کی تعلق. مطلب یہ تو کردار کے ساتھ ان کو ہے. لگتا ہے بیماری میں یا تو بخار ہوتا ہے یا وامٹنگ ہوتی ہے، کوئی لوز موشن آتے ہیں، کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہے، شوگر بڑھ گئی یہ بھی بیماری سمجھ میں آ گئی، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، دل کی خون کی نالیاں بند ہو گئیں، ملیریا میں مچھر نے کاٹا. یہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کے نالج میں آ رہا ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پچھلے بہت سے سالوں میں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ نشے کی بیماری یا شراب کی بیماری کے پس پردہ جڑیں کہاں ہیں جہاں سے یہ رویے ابھرتے ہیں. یعنی ٹریک بیک کر کے پیچھے چل کے اس روٹ کاز کو ہم بتا سکیں کہ یہ جو رویے ہیں یہ اس سائیکوپیتھولوجی سے کیسے ابھرتے ہیں. لیکن یقین تو تب تک نہیں ہے جب تک کوئی ایسا پروف نہ ہو. جیسے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا پروف ہے کہ جسم کا کوئی حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے؟ یا کہ جسم کا تو کوئی ریسرچ نے بہت سی چیزیں واضح کر دی ہے کہ بنیادی طور پر جو نشے کی بیماری ہے وہ جو ہمارا ریوارڈ سسٹم ہے جس میں یعنی ڈوپامین کار فرما ہے. ہمارے دماغ میں ایک ریوارڈ سسٹم ہے جسے ہم لذت اور انعام کا جو ہے گڑھ سمجھتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریوارڈ جو اچیومنٹ کے وقت ہوتا ہے آپ کو. مطلب ہماری زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں، اگر ہمیں اس کا مزہ نہ آئے یا ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ نہ ملے تو پھر ہمیں موٹیویشن نہیں ہوگی. لہٰذا ہماری زندگی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں، اور ریوارڈ امتحان دیا، پاس ہو گئے، تو اس سے ہمیں جو خوشی ہوتی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی گاڑی خریدیں گے اور پھر گاڑی خرید لیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. تو عموماً جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک انعام کا احساس اور ایک مزے کا احساس ہوتا ہے. جب برگر کھاتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے اور ریوارڈ فیل ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم ورکہولک ہو جاتے ہیں اور مطلب ایک کام کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس کا جو ریوارڈ آتا ہے تو اس میں بھی اچھا فیل ہوتا ہے. لیکن پھر یہ نشے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آ جائے، کہ جیسے بٹن دبایا تو روشنی ہو جاتی ہے اور کمرہ آپ کا جگمگ جگمگ کرنے لگتا ہے. تو کسی زمانے میں روشنی کی واحد سورس جو تھی وہ سورج تھا اور لوگ سر شام پہ سو جایا کرتے تھے. لیکن جب سے یہ بلب آئے ہیں اور بتیاں آ گئی ہیں تو آہستہ آہستہ شام جو ہے وہ رات میں ڈلنے لگی، اور اب لوگ رات 3-4 بجے تک آپ لاہور میں دیکھیں بڑی رونقیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کسی چیز کا جو ایکسیسو استعمال ہے وہ بعض اوقات اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں. تو یہ جو انسان کو پتہ چل گیا کہ کیسے اس کا جو ریوارڈ سینٹر ہے اس کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی پہ چلایا جا سکتا ہے. جب چاہے سگریٹ پیا تو ڈوپامین فلو ہو گئی، جب چاہے برگر کھا لیا، جب چاہے چرس پی لی. اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی صرف اتنی ہے کہ یہ سب ایک وہمہ ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. کوئی سچ مچ کی چیز اچیو نہیں ہو رہی، یہ ایلیوژن ہے. آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا. جب آپ گول اچیو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے، لیکن جب گول اچیو کیے بغیر ہی آپ کو ڈوپامین فلو ملتی ہے تو زندگی تو سٹک ہو جاتی ہے. جی چاہتوں کے پیچھے نہیں، اس میں تو اب ضرورت ہی نہیں نہ رہی. آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی کسی ایڈکٹ کو دیکھا اس فکر میں مبتلا ہو کہ مستقبل کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، ان کی روزی روٹی کا کیا بنے گا. وہ ہیئر اینڈ ناؤ میں ان کے پاس ایک بٹن ہے جو دباتے ہی وہ سب کچھ فیل کر لیتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ریالٹی سے. دیکھیں نا، اگر آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور 3 مہینے اس پہ محنت کرتے ہیں اور وہ گول اچیو ہوتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے. تو ایک یہ سینیریو ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی ڈرگ کی فوری طور پر مزہ آ گیا تو 3 مہینے ضائع ہونے سے بچ گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا، ہیئر اینڈ ناؤ میں یہ ہوا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں
ایک پری فرنٹل کارٹیکس ہے جسے ہم ہیومن برین کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں ہم شعور بھی کہتے ہیں, جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں. تو وہاں نفع نقصان کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے, وہاں چیزوں کے اچھے برے ہونے کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے, وہاں پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے بندے کی نظر فرض کریں دور کی نظر کمزور ہو جائے تو کتاب تو وہ ٹھیک پڑھ سکتا ہے, لیکن دور کہیں اس جگہ کوئی چیز ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارا جو دماغ ہے, جو اس کا یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے یا شعور والا حصہ ہے, اس کی بھی دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. یعنی ابھی کا فائدہ اس کے لیے کافی ہے, لیکن جو فائدہ بعد میں ہونا ہے کبھی بہت دیر بعد, وہ اس کو نظر نہیں آتا, نہ فائدہ نہ نقصان. وہ کہتا ہے ابھی کی بات, اس کی دور کی. پری فرنٹل کارٹیکس جو آپ کا ہائی جیک ہو جاتا ہے, وہ ہائی جیک تو ہوتا ہے ریوارڈ سینٹر, لیکن پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ آپ کا سست ہو جاتا ہے, وہ اس کا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا, وہ اپنی فل صلاحیت پہ کام نہیں کر سکتا. اور اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جو ڈرگ ہے اس کے براہ راست اثرات سے اسے اپنی نارمل فنکشننگ میں مشکلات ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ نشوں سے جسم کے اندر جو ہے ٹاکسنز پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے شراب ہے تو اس میں ایک ٹاکسن بنتی ہے, الکوہلکس میں بنتی ہے جو الڈیہائیڈ ہے, اور یہ ایک انیستھیٹک تھا جو 100 سال پہلے بے ہوشی کی دوا کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اچھا, اب یہ جب خون میں سرکولیٹ کرتا ہے اور آپ ڈرنک حالت میں کسی کو دیکھیں تو ہی از ناٹ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل, ہی از انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ. تو اس سے وہ دماغ کا یہ حصہ نم ہو جاتا ہے, انیستھیٹائز ہو جاتا ہے. اس کے انیستھائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جذباتی دماغ ہے وہ کھل کھیلنے لگتا ہے. جب کنٹرول والا دماغ سو جائے تو خواہش والا دماغ حکومت کرنے لگتا ہے, یعنی نشئی دماغ حکومت کرنے لگتا ہے, جو کہتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ میں مجھے نشہ چاہیے. اور جب انسان نشے کی خواہش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ مجھے مزہ آئے, اور اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بدنام نہ ہو, پتہ نہ چلے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. پھر جھوٹ بولنا جو ہے یہ اس کی ایک ضرورت پوری کرتا ہے, اور نشہ جو ہے اس کی ریوارڈ کی ضرورت پوری کرتا ہے. یعنی نشہ کیا کردار کو بدل دیتا ہے؟ نہیں, نشہ کردار کو نہیں بدلتا. آپ یوں سمجھے کہ دماغ میں گیئر لگے ہوئے ہیں, تو نشہ جو ہے دماغ میں گیئر بدل دیتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب گیئر بدلتا ہے, جیسے گاڑی کے گیئر بدلتے ہیں آپ, تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو دماغ تیز چلنے لگتا ہے یا دماغ سلو چلنے لگتا ہے جب آپ گیئر بدل دیں گے. اچھا, جب کوئی سلو چلنے لگے گا پری فرنٹل کارٹیکس, جب ہمارا شعور سلولی چلنے لگے گا, اس کی ججمنٹ سلو ہو جائے گی, یا اس کا فیصلہ کرنے کی قوت, نفع نقصان کو جانچنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی, تو نیچرلی اس کی کارکردگی پہ ضعف پہنچے گا. اور جب یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے اس کو نشہ جو ہے یا سلو کر دیتا ہے یا فاسٹ کر دیتا ہے, تو اس کی جو فطری صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے دونوں صورتوں میں. مثال کے طور پر کچھ نشے ہیں جو اس کو فاسٹ کر دیتے ہیں, جو اسٹیمولنٹ ہے, جیسے کہ چائے, کافی, ریٹالن اور آئس اور کوکین. تو یہ جب جیسے گاڑی آپ بہت تیز چلا رہے ہوں تو آپ کی ججمنٹ خراب ہو جائے گی. اچھا, جب گاڑی آپ بہت سلو چل رہے ہوں تو آپ منزل پہ نہیں ویسے ہی پہنچیں گے. تو کچھ نشے جو ہیں وہ دماغ کو سلو کرتے ہیں, جیسے ٹرینکلائزر, جیسے الکوہل. اچھا, کچھ نشے جو ہیں وہ جسمانی اور اعصابی درد کو ٹوٹلی ختم کر دیتے ہیں, جو کہ درد آپ کی ایک فرینڈ ہے, آپ کا دوست, نیسیسری ہے, تو اس کو ختم کر دیتے ہیں, تو آپ کی ججمنٹ جو ہے بلرڈ ہو جاتی ہے. اور کچھ نشے تو باقاعدہ آپ کے خیالات ہی بدل دیتے ہیں, جیسے چرس, LSD, تو وہ آپ کو اپنی اصل حقیقت سے ہٹ کے کچھ اور دکھانے لگتے ہیں. نشہ ہو گیا, نشے نے اپنا کیا کام کیے. بیماریاں تو اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے نا, بڑی کلیئر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر دل کا مسئلہ ہے تو اس کی خاص علامات ہیں, شوگر میں خاص علامات ہیں. یہ ان بیماریوں کو اس بیماری کے ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ سوال اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ بتائے گا کہ میرے یہاں بائیں طرف درد ہو رہا ہے, میرے بازو میں درد ہو رہا ہے, میرے ہاتھ کی انگلیوں میں درد ہو رہا ہے, میرے ادھر درد ہو رہا ہے. تو اب سائنسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ درد کیوں ہوتا ہے,
وہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ دل کے کسی حصے کو خون کی سپلائی کم ہو گئی ہے یا رک گئی ہے. کیونکہ درد جہاں بھی ہوگا اس کی ایک ہی وجہ ہے. جیسے کسی کو تھپڑ لگائیں گے تو اس کو درد ہوگا تو وہ اس تھپڑ کی جو ایک پریشر ہے اس سے وہاں خون کی سپلائی وقتی طور پر چہرے کے اس حصے پہ رک جائے گی اور چند سیکنڈ کے بعد وہ سپلائی بحال بھی ہو جائے گی اور چند سیکنڈ کے بعد آپ کی درد کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو درد کی وجہ اسکیمیا ہے, یعنی درد کی وجہ یہ ہے کہ خون کی سپلائی میں تعطل آ گیا. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں شدید درد ہو رہا ہے سینے میں تو یہ دل کی بیماری ہے, اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ضرور کوئی خون کی نالی جو ہے وہ بلاکڈ ہو گئی ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ اینجیوگرافی کر کے اس نالی میں اسٹینٹ ڈال دیتا ہے. تو لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں کافی آسانی ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں نشے کی بیماری میں یہ سمجھنا سمجھانا اتنا آسان نہیں. جیسے 3 سسٹم ہیں جن کا آپس میں رشتہ خراب ہو جاتا ہے, آپس میں تعلق خراب ہو جاتا ہے. اس میں ایک سسٹم جو ہے یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے, جس نے نفع نقصان کے بارے میں ججمنٹ دینی ہوتی ہے, جس نے اچھے برے کا بتانا ہوتا ہے, اور جس نے قوت فیصلہ سے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینی ہے. لیکن وہ جو ول پاور ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ سست ہو جاتا ہے دماغ, یا تیز ہو جاتا ہے, تو اپنی نارمل سپیڈ سے یہ جو انسانی دماغ ہے جسے ہم مرکزی تجلیات بھی کہتے ہیں وہ نہیں کام کرتا, صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا, وہ عضو معطل ہو کے رہ جاتا. اس کے مقابلے میں جب یہ عضو معطل ہوتا ہے تو جو ہمارا جذباتی دماغ ہوتا ہے, جس میں جو بادشاہ ہے وہ امیگڈلا ہے, جہاں انگزائٹی کا گھر ہے, جہاں غصے کا گھر ہے, جہاں فرسٹریشن کا گھر ہے, یا دیگر جذبات بھی اور شیم بھی وہیں پائی جاتی ہے, تو وہ بھڑک اٹھتا ہے. کیونکہ اب جو بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, تو وہ ہائپر ویجیلنٹ ہو جائے گا, اور وہ اس کو یہ بھی ضرورت ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے, فیشیل ایکسپریشن سے پہلے ہی میسج دے دے کہ میرے سے دور رہنا, میرے پہ اعتراض نہیں کرنا, نہیں تو میں ہاتھا پائی کروں گا, نہیں تو میں توڑ پھوڑ کروں گا. وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے باڈی لینگویج سے یہ سب کچھ. تو یہ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو قبل از وقت جو ہے ایک ڈیفینس سسٹم اس نے بڑھایا ہوتا ہے. اچھا, پھر جو تیسری جگہ ہے یعنی کہ ریوارڈ سینٹر, وہ ریوارڈ سینٹر جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتا ہے نشہ, اور جتنی دفعہ نشہ کرتے ہیں اس کا براہ راست اثر جو ہے یہ پڑتا ہے کہ ڈوپامین فلو کرتی ہے اور مزے کا ایک جھوٹا احساس ہوتا ہے, جعلی احساس ہوتا ہے. اسی لیے دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ ڈرگز آر لائز, الکوہل از اے لائی, اس طرح کی باتیں دنیا میں سننے میں آتی ہیں, کیونکہ یہ سچ مچ کی اچیومنٹ نہیں ہوتی, آرٹیفیشل ہوتی ہے. یہ اچیومنٹ کی ممکری ہوتی ہے. یعنی اچیومنٹ کوئی نہیں ہوتی, پر دماغ کو یہ پرسیپشن ہو جاتی ہے کہ اچیومنٹ ہو گئی ہے. یعنی سچ مچ جو ہے کوئی گول اچیو نہیں کیا ہوتا, لیکن یہ ایک رانگ میسج چلا جاتا ہے دماغ کو کہ تم نے کچھ اچیو کر لیا ہے, اور وہی مسرت کی کیفیت ہوتی ہے, انعام کا احساس ہوتا ہے جو سچ مچ کے گول حاصل کرنے سے ہوتا ہے. اچھا, اس میں بھی کئی گول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے پرپز کوئی نہیں ہوتا, تو وہ گولز بھی بار بار دہرانے کی عادت ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے, جیسے ورکوہلزم. یعنی جو پیچھے پرپز کوئی نہیں ہے, ماں سوا اس کے کہ روپیہ پیسہ کمائی جانا ہے, تو اس میں جب بھی وہ پیسہ کماتے ہیں تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے, ریوارڈ فیل ہوتا ہے, تو وہ اور پیسہ یہ کمائیں. شہرت بھی اگر ملتی ہے اس چیز سے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسی طریقے سے, جیسے کھانا ہے, ہمیں کھانا جو ہے مزے کے لیے کھاتے ہیں, مزے کے لیے ہم کھاتے ہیں, ضرورت کے لیے بھی کھاتے ہیں, جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی کھاتے ہیں. لیکن جب ہمیں کھانے سے ڈوپامین ریلیز ملتی ہے تو ہمارا دماغ اس کو ایسے پرسیو کرتا ہے کہ جیسے برگر نہیں کھایا کوئی اچیومنٹ ہو گئی ہے کسی گول کی. تو یہ مس پرسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اب 3 سسٹم ہے, ریوارڈ سینٹر جہاں ڈوپامین کے پاتھ ویز ہیں, اور اس ریوارڈ سینٹر کو ہائی جیک کر لیا کسی ایکٹیویٹی نے یا کسی نشے نے. دوسری طرف پری فرنٹل کارٹیکس جو ہمارا شعور ہے, جو ہمارا ضمیر ہے, جو ہمارا سرتاج دماغ ہے, اس کے اندر سستی آ جاتی ہے یا تیزی آ جاتی ہے. دونوں صورتوں میں اس کی ججمنٹ خراب, نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا, اور
وہ خاص طور پر دور کی چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, تو وہ بندہ جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اینڈ کو نہیں دیکھ سکتا. سو ہی کین ناٹ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. وہ کہتا ہے کہ ابھی میں کروں گا, ابھی مزہ آئے گا, کل پرسوں آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا. اچھا, تیسری چیز جو ہے کہ وہ جو دماغ گرم ہو جاتا ہے, ہائپر ویجیلنٹ ہوتا ہے, وہ جو ہے لمبک سسٹم ہے, اور یعنی جو ہمارا اینیمل برین ہے جس کے اندر جذبات ہوتے ہیں, جو فائٹ اور فلائٹ کا قائل ہے, وہ کہتا ہے لڑو یا بھاگ جاؤ. تو یہاں دونوں پالیسیز کرتا ہے ایڈکٹ, یا تو وہ لڑتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے. غائب جو ہوتا ہے تو وہ شیم کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, تو وہ چھپنے چھپانے کا کھیل, ماں باپ کو نظر نہیں آنا, ٹائمنگز ایسے رکھ لینے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ سو رہے ہوں تو بندہ گھر آئے گا, والد صاحب سویرے اٹھ کے جاب پہ چلے گئے ہیں تو وہ پھر جاگے گا. تو اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جیسے اب یہ چونکہ عام پبلک میں نظریات ڈفرینٹ ہیں, تو میں یعنی کوشش کروں گا کہ میں اس نظریات کی ذرا اس کا ایڈوکیٹ بن جاؤں. اچھا, اب ایک بڑا کلیئر سا وہ پکچر سامنے نظر آتی ہے کہ کوئی دوسری بیماری ایسی نہیں ہے جس میں جھوٹ بولنا علامت ہو. یہ اگر ہم اس کو بیماری مانتے ہیں تو یہ پھر اپنی نوعیت کی کوئی پہلی بیماری ہے کہ جس میں جھوٹ, یعنی کوئی انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی علامت ہی ہو کہ کوئی انسان جھوٹ بولے گا؟ دوسری بیماریوں میں ضرورت نہیں ہوتی نا. مطلب اگر کسی کو بخار ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے 102 بخار ہے, تو اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ کوئی باعث شرم بات محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن یہ جو نشہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی بری بات ہے, یہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے, نشے کا جو سلسلہ ہے. تو ایک طرف جو ہے اس کے اندر کریونگ ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ نشہ کرو مجھے مزہ چاہیے, دوسری طرف اس کا شعور کہہ رہا ہوتا ہے کہ نشہ کرو گے تو بدنام ہو جاؤ گے, لوگ تمہیں برا کہیں گے. تو ساتھ ہی مشورہ ابھرتا ہے کہ ان دیٹ کیس جھوٹ شوٹ بول لو, پتہ نہ چلنے دو کہ تم یہ کام کر رہے ہو. تو پھر وہ جھوٹ بولنا اس کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی اس کے مرض کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سر کرونک ڈیزیزز کئی اور بھی ہیں جس میں کہ شیم اٹیچ ہوتی ہے, جس طرح ڈائبٹیز ہے, رینل فیلئر ہے, کارڈک ڈیزیز ہے, اس میں بھی انسان اس حد تک نہیں لیکن جھوٹ بولتا ہے کئی دفعہ. ہاں, یہ ڈیفینیٹ ہے کہ بہت سی بیماریوں کو لوگ چھپانا پسند کرتے ہیں, کیونکہ بیماریوں کو ایک کمزوری سی سمجھا جاتا ہے, ادھورا پن سمجھا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں بات کی کیا یہ جو جھوٹ بولا تو یہ اس انسان نے بولا یا اس کی بیماری, یعنی یہ پھر کیا ہے؟ مجھے بیماری نے مجبور کیا. اسے ہم مرضیاتی جھوٹ کہہ لیتے ہیں, مرض کے حوالے سے, کہ یہ کسی مرض کی وجہ سے وہ بول رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کا جو دماغ ہے, جیسے میں نے بتایا کہ 3 حصے ہیں دماغ کے جنہیں خاص طور پر ہم نشے کی بیماری سے کنیکٹڈ سمجھتے ہیں. تو اس میں ایک حصہ کہتا ہے نشہ نہ کرو, یعنی شعور, بدنام ہو جاؤ گے. تو دوسرا حصہ کہتا ہے کہ جھوٹ بول کے بدنامی سے بچ سکتے ہیں. تیسرا حصہ کہتا ہے مجھے تو مزہ چاہیے, مجھے تو مزہ دو. تو وہ تینوں حصے جو ہیں جب اس طرح آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں تو نشے کی بیماری تو ایکچولی آپ کا لوڈ ون جھوٹا نہیں ہوتا. پہلے یہ جو ہم اس کے ساتھ ٹیبو اٹیچ کرتے ہیں نا, کہ جب ہم اس کو اسٹریٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹا ہے. دیکھیں نا, وہ تو ہم کسی بھی بیماری میں اس کی علامتوں کے نام سے تو کسی کو نہیں پہچانتے. جی, کہ اگر کوئی بخار میں ہے تو اس کو ہم تتا کہنا شروع کر دیں کہ بھی گرم ہے, ٹھیک, وہ تو اس کی بیماری ہے. تو اس کی علامت کو تو ہم ایسے نہیں بولتے. ہاں, لیکن اس میں ہم بولتے ہیں, اس میں ہم بولتے ہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں جھوٹا ہے. جیسے کسی کو کان ہوا تو اس کو زردی نہیں کھا سکتے. ہاں, مطلب آپ یہ جو ججمنٹل ہوتے ہیں نشے کے مریض کے حوالے سے, یہ باقی مرضوں میں ہم تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں. سوال پھر, جیسے اگر ہم اس کو میڈیکل سائنس اور باقی بیماریوں کے ساتھ جوڑ ہی رہے ہیں, تو کوئی بھی دوسری بیماری جس کی کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی علامت آتی ہے, تو اگر اس بیماری کو ٹھیک کر لیا جائے تو وہ علامات آنا ختم. اب اس بیماری کی اگر علامت ہے جھوٹ بولنا, تو کیا بیماری کا علاج تو جھوٹ بولنا ختم؟ بالکل. ٹرانسپیرنسی سی کا مطلب اس میں چونکہ علاج کا ایک حصہ ہے کہ جس میں آپ نے
ओपननेस और शेयरिंग सीखनी है। आपने झूठ नहीं बोलना क्योंकि शेम से निकलना है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो बंदा नशे की बीमारी से निजात पाता है वो तो मोमन हो जाता है, सरासर खैर हो जाता है। उसको तो अपनी तरफ आते देख के आपको घबराहट नहीं होगी। जबकि जब नशे की बीमारी में कोई मुब्तला होता है तो उसके अपने माँ बाप को घबराहट होती है जब वो चलता हुआ सामने से आ रहा होता है। वो पहला ख्याल ये होता है कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैदा करेगा आते ही। तो ये जो चीज़ें हैं ये नशे की बीमारी से मुतल्लिका चीज़ें हैं। दूसरी बीमारियों में थोड़ी सूरत हाल डिफरेंट होती है, लेकिन इसकी जो अलामतें हैं वो बीमारी की अलामतें हैं, वो मरीज़ के किरदार की झलक नहीं है, वो बीमारी की देन है। वो मरीज़ के इलाज, मरीज़ की बीमारी की देन है। मरीज़ की बीमारी से पहले वो अलामतें नहीं थी, मरीज़ की बीमारी आने के बाद वो अलामतें उभरना शुरू हुई। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं इस बारे में कि जब तक कोई मरीज़ नशे का मरीज़ नहीं बनता, अगरचे वो नशा करता है, जब तक नशे का मरीज़ नहीं बनता तब तक ये अलामतें भी ज़ाहिर नहीं होती। ये अलामतें तब ज़ाहिर होती हैं जब वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। हर बंदा जो नशा करता है वो नशे का मरीज़ नहीं बनता। नशा करने वालों में से कोई 20% हैं जो नशे के मरीज़ बनते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके ये तीनों सिस्टम आपस में भिड़ जाते हैं। यानी एक सुस्त हो जाता है, एक ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और एक जो है वो आपके हाथ में उसका बटन आ जाता है। वो एक कुदरती अंदाज में काम करने की बजाय आपका अपने हाथ में एक तमाशा आ जाता है। आपकी वजह से अगर हम देखें और वापस आएँ और यहाँ सी बातों को आगे बढ़ाएं कि ये और कैसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं कहीं पढ़ा था कि जैसे एडिक्शन को, डायबिटीज़ को ट्विन डिजीज़ कहा जाता है। तो अगर तो ये वाकई यानी हम दोनों को माने के डिजीज़ हैं और ट्विन हैं, तो शुगर की बीमारी को तो बिल्कुल देखा जा सकता है, यानी पता होता है सिम्टम्स और बाकी सारी चीज़ें। तो इस बीमारी को उस बीमारी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, तो इसके ऊपर भी आपसे रहनुमाई चाहिए होगी। हम एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी सर कि ये शुगर की बीमारी के साथ इस बीमारी का कैसे ताल्लुक जोड़ा जाता है। वो बीमारी कैसी जिसकी वाज़ेह अलामात, जिसका वाज़ेह इलाज, जिसके बारे में वाज़ेह शऊर मौजूद है लोगों में, और ये एक ऐसी बीमारी कि जिसकी अलामात में एक इबहाम मौजूद है, जिसके हवाले से कोई नॉलेज मौजूद नहीं, जिसके हवाले से कोई शऊर मौजूद नहीं, जिसके हवाले से इलाज के हवाले से कोई वो लोगों में एक इंसाइट मौजूद नहीं। तो ये दोनों बीमारियों को कैसे, उसकी पैथोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए, कैसे समझा जाए कि दोनों एक बीमारी हैं? आगाही बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं कि पहले लोगों को शुगर की बीमारी में भी ज़्यादा पता नहीं था और वो छुपाते थे। और एक वक्त तो था कि हकीम अबुल सीना ने बताया था कि डायबिटीज़ क्या होती है। उन्होंने पेशाब चेक करके बताया था कि पेशाब मीठा होता है। बड़े दिलचस्प इंसान थे हकीम अबुल सीना। उन्होंने ये भी बताया था कि कितनी अफ्यून खाए तो बंदा मर जाता है, तो वो रोज़ थोड़ी थोड़ी खाया करते थे। एक दिन वो मर गए, तो मरने से पहले उन्होंने लिखा था कि आज मैंने इतनी खाई है। तो उन्होंने वो डोज कैलकुलेट की थी अफ्यून की, जिससे बंदा मर जाता। तो डायबिटीज़ में आप देखें कि
بہت زیادہ پیشاب آتا ہے کیونکہ جسم اس فالتو شوگر کو نکالنا چاہتا ہے، اور نکالنے کے لیے پانی بھی جسم نکالتا ہے ساتھ، کیونکہ پانی کے بغیر شوگر نہیں نکل سکتی، تو پھر اسے پیاس زیادہ لگتی ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اسٹڈی کی گئیں. یہ 100 سال پہلے 150 سال پہلے کوئی لوگوں کو خاص پتہ نہیں تھا ان باتوں کا. اچھا پھر یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ شوگر والا تھکا تھکا سا کیوں رہتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس کے خون میں شوگر زیادہ ہے لیکن پٹھوں میں شوگر جل نہیں رہی. اس کی یعنی ٹیکنیکل وجوہات ہیں. نہیں پہنچ رہی ہوتی. اچھا اسی طرح جس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، تو اس کو انفیکشنز بہت ہوتی ہیں. تو انفیکشنز اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس کی قوت مدافعتی ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے، اس کا مورائل بھی ڈاؤن رہنے لگتا ہے، اس کو ڈپریشن بھی ہونے لگتی ہے. تو وہ ساری علامتوں کو ہم تلاش کر سکتے ہیں، ان کی روٹ کاز کو تلاش کر سکتے ہیں. اچھا اب نشے کی جو بیماری ہے، یہ اس کی جو تحقیقات ہیں یہ تو کئی سو سال سے ہو رہی ہیں، لیکن جو بریک تھرو ہوا کہ یہ ایک بیماری ہے وہ 1956 میں ہوا، جب ایک ڈاکٹر نے بتایا، اتنا واضح کر کے بتایا کہ نشے کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے، اور اس کو بایو سائیکو سوشل کا نام دیا، اور WHO نے پھر اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ایک بیماری ہے. تو پھر یہاں پہلی دفعہ لعنت کی بجائے بیماری کا لفظ آنا شروع ہوا. لوگوں نے پھر بھی نہیں ماننا، کہتے نہیں مستی ہے، یہ لوگ ہوتے ہی بڑے برے ہیں. کسی نے سائیکوپیتھ کہا ان کو، کسی نے کچھ اور کہا. لیکن وہ جو بات آپ پہلے کر رہے تھے کہ جو فیملی ممبرز ہیں پہلے بات کرتے کرتے بہت برائیاں کرتے ہیں اور پھر سڈنلی کہتے ہیں ویسے بندہ بہت نائس ہے ویسے بہت اچھا. تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے دونوں فیز دیکھے ہوتے ہیں. ان کا اچھا فیز بھی دیکھا ہوتا ہے پہلے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہے بہت اچھا، تو وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ماضی بعید میں یہ بہت اچھا تھا جب تک کہ نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ ہر فیملی ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے بہت اچھا تھا، اور اس کے بعد جب اسے نشے کی بیماری آئی تو پھر یہ اب یہ کرتا ہے، اب یہ وہ کرتا ہے، اب یہ فلاں کرتا ہے، جو کہ بظاہر کردار کی خامیاں نظر آتی ہیں، پر وہ ہیں اس بیماری کی علامتیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشے کی بیماری کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ برے لوگ ہوتے ہیں یا کردار کے خراب ہوتے ہیں، لوگ ڈٹرنٹ فیل کرتے ہیں. کئی دفعہ تو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو بڑی جلدی بھاگ جاتے ہیں. مجھے ایسے واقعات دیکھنے کا موقع ملا کہ کوئی سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر نے ہمیں جوائن کیا تو 8 دن کے بعد وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور بعد میں بات کی تو پتہ چلا تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کر نہیں سکتا، میں رپور نہیں قائم کر سکتا، میں اچھا نہیں محسوس کر رہا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے، تو میں اس لیے بھاگ گیا ہوں. کو یعنی اوور آل سوسائٹی میں گھٹیا ریسیو کیا جاتا ہے کہ دے آر ناٹ ہیومن. اسٹگمیٹک ہے نا یہ بیماریاں. لیکن مجھے بتائیے کہ تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو بڑے ہی زبردست لوگ تھے اور نشے کے مریض تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیے اور بہت زندگی میں اچھے کام بھی کیے. شاعر مشرق کی بات کر رہے ہیں. میں زیادہ ناموں میں نہیں جاتا، لیکن آپ تلاش کریں تو بہت سے سائنسدان، بہت سے سیاستدان، بہت سے حکمران، شاعر، بہت سے شاعر جو ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بڑے بڑے زبردست کارنامے کیے اور پھر نشے کی بیماری میں پھنس کے بڑی میزریبل لائف گزاری اور برے طریقے سے دنیا سے گئے. پہلے کارنامے بعد میں نشہ یا نشے کی وجہ سے کارنامے؟ نشے کی وجہ سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے کارنامے ہوتے ہیں، ٹھیک، پھر جب نشہ آتا ہے تو پھر ان کارناموں کی باز گشت ہوتی ہے. تو پھر اگر کوئی شاعر ہے تو وہ ہمیشہ وہیں اٹکا رہے گا کہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. جی، مطلب وہ کئی سال ہر مشاعرے میں پھر بس یہی غزل چل رہی ہوتی ہے. تو اب لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ غزل یہ نشے کے زمانے کی ہے یا نشے سے پہلے کی ہے. لیکن ہمارے بنتے تو ہیں نا وہ. ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح آپ کا تو بڑا ایکسپوجر ہوگا اس بات میں کہ بیوروکریٹس ہیں، جس طرح کے ہائی اچیور ہیں، سی ای اوز ہیں، موسٹلی جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو ہمارے جو
جو دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو، ینگر جنریشن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ CEO یا ایک ہائی اچیور وہ نشے کی وجہ سے بنا ہے. یہ بڑا غلط العام ہو جاتا ہے اور ان کو صرف یہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے وہ بالکل چھپ جاتی ہیں. پھر دیکھیں جو بڑے ویل نون قسم کے نشے کے مریض پائے گئے ہیں تاریخ انسانی میں، اگر آپ ان کو پیچھے ٹریس کریں تو ان کے جو حالات زندگی ہیں وہ بہت نمایاں اچھے انسان کے طور پر زندگی میں آگے بڑھنے والے کے نظر آتے ہیں. انہوں نے بعض نے بنی نوع انسان کی بڑی خدمت بھی کی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ اپنے موڈ اور مزاج کی خامی کو درست کرنے کے لیے انہوں نے نشوں کا استعمال کیا. بہت سے سائنسدان ایسے ہیں، نیوٹن، آئنسٹائن، بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جیسے چرچل، جن کا نام بڑے اچھے کارناموں کی وجہ سے بھی یاد رکھا جاتا ہے، ابراہیم لنکن. اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. مرزا غالب ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں انسانی نفسیات کو اس قدر اجاگر کیا کہ 150 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود لوگ ان کے گن گاتے ہیں. وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ تو یہ بات ہے کہ نشہ کرنے والے کردار کے خراب ہوتے ہیں، نہ یہ بات ہے کہ وہ کردار کے اعلیٰ ہوتے ہیں. بس انسان ہوتے ہیں اور انسانوں کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، چاہے وہ بیماری نشے کی ہو یا ڈائبٹیز کی ہو یا دل کی ہو. ویسے تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مریض میں کہتے ہوئے سنا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈائبٹیز ہو گئی ہے، میں تو بڑیاں نمازاں پڑھنا سا. تو آپ دیکھیں یہ سادگی ہے نا کہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر انسان اچھا ہوگا، اگر وہ نمازیں پڑھے گا تو اس کو دل کی اور اگر بیماری نہیں اللہ ناراض ہو ہوگی جائے یا گا اس کو تو ڈائبٹیز بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہیں کہ ہم پر کوئی جو مصیبت آتی ہے یا بیماری آتی ہے اس کا ہمارے اچھے یا برے ہونے سے تعلق ہے. تو بہت ساری ایسے مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن زلزلے میں اس کی زندگی چلی جاتی ہے، اس کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، یا کوئی بچہ جو ہے نوزائیدہ بچہ جس نے ابھی دنیا میں کچھ اچھا برا نہیں کیا، وہ 2-4 دن کے اندر اندر دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ ایک نظام ہے جو دنیا کا، جس میں بیماریاں یہ نہیں دیکھتی کہ کون بندہ اچھا ہے اور کون بندہ برا ہے، اسٹیٹس سے ہے یا ہم نے کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. بریک پہ بھی جانا ہے. اس سے پہلے آپ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ اس بیماری کے ساتھ یہ چیز اٹیچ ہے کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ تانے وغیرہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ جیسے اصلاح ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ابھی کردار کی خرابیوں سے مرصع نہیں ہوئے ہوتے تو تب تک ابھی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں یا الکوہل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جتنی دیر میں یہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شراب یا ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی انسیڈنٹلی اسی ٹائم فریم میں ان کے کردار کی خامیاں بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ایکچولی بیماری کی علامات ہیں. تو جب دو چیزیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے کون سی اور بعد میں کون سی. سر یہ ساری بیماریوں کے ساتھ تھا. مثلاً آپ دیکھیے کہ ٹی بی جو تھی، ٹیوبرکلوسس، وہ اتنا بڑا ٹیبو تھا کہ ان کو ہم کمروں میں بند کر دیتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ پھر رہے ہوتے، کیونکہ جب ہمیں ڈیزیز کا کانسیپٹ آ گیا کہ اس میں کیا پریکاشن دینی ہے، کیا دوائیاں لگانی ہے اور اس میں کیا کیا علامت ہو سکتی ہے، تو ہم نے بڑی آسانی سے اس کے پہلے ٹی بی کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ دکھی لوگوں کی بیماری ہے، جن کو کوئی روگ لگ جاتا ہے تو ان کو ٹی بی ہو جاتی ہے. کانسیپٹ نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک بیکٹیریا ہے، مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، اور پھر علاج بھی ہو گیا. اسی طرح پہلے ملیریا کے بارے میں ہوتا تھا کہ یہ گندی اور گیلی ہوا سے ہوتا ہے، پھر پتہ چلا کہ مچھروں سے ہوتا ہے تو لوگوں نے مچھردانیاں استعمال کرنی شروع کر دی. پھر جلد ہی وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ملیریل پیراسائٹ، اور اس کے ودن 3 months جو ہے اس کی دوائی آ گئی سامنے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کوئی انسان اگر اس میں یہ کردار کے کوئی مسائل موجود ہوں تو اگر اس کو کچھ برا کہا جائے یا اس کو ایسی فیلڈ سے گزارا جائے کہ جس میں یعنی اس کو یہ کہا جائے کہ تو بندے کا پتر بن جا، بالکل ٹھیک ہو جا،
تو وہ اس میں بہتری آئے گی؟ دیکھیں تانا علاج نہیں ہوتا، خاص طور پر نشے کی بیماری میں یہ جو برا بلا کہا جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو یہ شیم کی خوراک ہے. اس سے آپ شیم انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جیسا تو ہماری 7 پشتوں میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. جب ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، تمہیں سنبھال رہے ہیں، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو تم سڑکوں پہ رلو گے اور تم جیل جاؤ گے، اور بری بری پیش گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی بندہ اپنے ماں باپ کے منہ سے یہ باتیں سن کے فخر تو نہیں محسوس کر سکتا، کیونکہ ماں باپ کا جو ورڈکٹ ہوتا ہے وہ بڑا وزن رکھتا ہے. سر ماں باپ کی یہ تکلیف کا اظہار ہوتا ہے، ایکچولی ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کی تکلیف کا اظہار بس ہوتا وہی تکلیف کا اظہار کرنا ہے. تو یہ کہہ دیں کہ آپ کی صورت حال میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بڑا دکھی ہوں، آپ علاج میں چلے جائیں، بجائے یہ کہنے کہ تم جو ہے کلنک کا ٹیکا ہو، تم کبھی نہیں سدھر سکتے. کتے کی دم کو جو ہے 12 سال بھی رکھا جائے تو وہ نلکی میں سے باہر نکالیں گے تو وہ سیکھنے ٹیڑھی کا ہوگی. عمل ہے نا. آپ ارد گرد کے ماحول سے دیکھ لیں، ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو آپ آگہی دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ کدھر تھی مجھے بتائیے. یہ ہمیشہ تو ہر چیز ایوولوشنری پروسیس میں آ رہی ہے نا. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جیسے ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اسے ڈینجرس ڈوو کہا جاتا ہے. یعنی جس بندے کو ڈائبٹیز ہے اس بندے کو سونر اور لیٹر بلڈ پریشر اور دل کی بیماری ہوتی ہے. اسی طرح جس بندے کو نشے کی بیماری ہے تو سونر اور لیٹر اس کو موڈ ڈس آرڈرز ہو جائیں گے، اور جس بندے کو موڈ ڈس آرڈرز ہیں سونر اور لیٹر اس کو نشے کی بیماری ہو جائے گی. کیونکہ اگر پہلے موڈ خراب ہے تو نشے کا استعمال کیا جائے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور جب نشے کی بیماری آئے گی تو موڈ خراب ہی رہے گا. مطلب آپ نے کبھی کسی نشے کے مریض کو خوش تو نہیں دیکھا ہوگا نا، بہت تھوڑی دیر کے لیے جب وہ نشہ. نہیں وہ تو آپ اس وقت تو آپ اسے دیکھتے ہی نہیں، وہ تو اس کا ایک پرائیویٹ ٹائم ہے. کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک یعنی گھر کا جو فرد ہے، لوڈ ون ہے، جب وہ زندگی گزارتا ہے تو جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ قطعی خوش نظر نہیں آتا. خوش وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ کسی جگہ چھپ کے تو نشے کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک شارٹ سا پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ تھوڑی سی جھلک اس کو نظر آتی ہے، لیکن باقی آپ اس کو اگر اس کے ساتھ ڈے اینڈ نائٹ رہتے ہیں کسی ایک ہی چھت کے نیچے تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ نشے کا مریض جو ہے وہ آپ کو خوش و خرم نظر آئے. لیکن نشہ کرنے والے جو ہیں وہ آپ کو خوش و خرم نظر آئیں گے، نشے کے مریض خوش و خرم کبھی نظر نہیں آئیں گے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ نشے کا مریض کبھی خوش نہیں ہو سکتا نشہ کر کے، لیکن جو یوزر ہوتے ہیں جو مریض نہیں ہے ابھی وہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ عام آدمی مٹھائی کھا کے گاجر کا حلوہ کھا کے تو خوش ہوگا، لیکن ڈائبٹیز کا مریض اگر مٹھائی کا تجربہ کرے گا، گاجر کا حلوہ کھائے گا تو ساری رات جو ہے وہ واش روم کے چکر لگائے گا اور لیتھارجک ہوگا اور صبح اس کی طبیعت بہت سخت خراب ہوگی. تو نشے کی بیماری بھی ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے. یعنی جب ہم کسی کو الکوہلک کہتے ہیں یا ایڈکٹ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈرگز کرنے کے لیے یا شراب کا استعمال کرنے کے لیے فٹ نہیں رہا، اس کی کمپیٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے، اس کا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اس کے جسم میں ہارمنی نہیں رہی. یعنی اس کا جو میٹابولزم ہے اور اس کا جو نشہ ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، وہاں سول وار ہو رہی ہے. تو اس کو ٹھیک کریں نا سر، وہ ہو نہیں نشے کے سکتی، پیچھے وہ ہو نہیں سکتی نا. دیکھیں جیسے ڈائبٹیز میں بھی پہلے کوئی علاج نہیں تھا اور واحد علاج یہ تھا کہ ان کو کمرے میں بند کر دیا جائے اور بھوکا رکھا جائے. تو ابھی تک وہ علاج دریافت نہیں ہوا کہ جو علاج کریں تو اس کے بعد لوگ پھر نارمل طریقے سے نشہ کر سکیں، اور ایسا کوئی امکان فیوچر میں بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے کسی پروجیکٹ پہ کام ہی نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر اس پروجیکٹ پہ کہیں کام ہو رہا ہوتا کہ جس طرح ڈائبٹیز کے مریض انسولین وغیرہ لگا کے کچھ پراپر کھا سکتے ہیں، دوائی کھا کے کچھ اپنا گزارا کر سکتے ہیں، تو نشے کے مریضوں کے لیے کوئی انسولین نہیں ہے یا ان کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے کہ وہ استعمال کریں اور اس کے بعد نشہ کر لیں. تو ان کو ایک ہی رستہ ہے کہ نشہ چھوڑ کے
اپنی طبیعت کو نارملائز کریں کاؤنسلنگ کے ذریعے اور اپنی نظریاتی تبدیلی کے ذریعے، اور اگر اس میں کچھ موڈ اور مزاج کی دوائیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی کریں۔ 2 پریشر ہوتے ہیں جی، ایک دل کی طرف سے کہ آپ کو سنا جائے زیادہ، ایک آئی ٹی کی طرف سے کہ ایک تیسرا پریشر بھی ہے جس میں سے آپ نہیں نکل پاتے۔ تو ہم اسی پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ واپسی ہو گئی، سوال بڑے زیادہ ہیں، مسائل اس بیماری کے ساتھ بڑے زیادہ اٹیچ ہیں۔ سر ایک اور سوال بڑا ذہن میں آتا ہے، شاید واحد بیماری، یعنی اگر ہم اس کو بیماری تسلیم کرنے کی طرف جا ہی رہے ہیں، جو کہ میرا دل مان رہا ہے، آپ واحد بیماری جس میں غصہ ساتھ اٹیچ ہے۔ کوئی دوسری بیماری میں جب کوئی مریض ہوتا ہے تو فیملی کی بڑی سمپتھیز اس کے ساتھ ہوتی ہیں، بڑا ایک پیار آ رہا ہوتا ہے، رحم آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور فیملی یہ چاہتی ہے کہ بندہ وہ اکثر میں ذرا سوفسٹیکیٹڈ جو انداز سر، وہ ایک والد صاحب کہتے تھے کہ بندہ پانجا فٹ کرے نا انہوں نے لگ پتا جائے۔ اس سے علاوہ بھی بہت انٹرسٹنگ، بہت مطلب بہت اگیٹری نہیں محبت یہ بھی ایک نشانی ہے کہ لوگ اسے بیماری نہیں سمجھتے، اور جیسے عام لائف میں مینجمنٹ میں ایک ٹول یہ بھی سمجھا جاتا ہے جو کہ بہت برا ٹول ہے کہ غصہ کیا جائے، کیونکہ اس کا امیڈیٹ افیکٹ آتا ہے جب آپ اپنے کسی سبارڈینیٹ کو لال پیلے ہو کے دکھاتے ہیں تو اس میں بھی بجلیاں بھر جاتی ہیں، لیکن یہ بیک فائر کر جاتا ہے طریقہ۔ آج دنیا میں مینجمنٹ میں غصے کا کوئی کردار نہیں مانا جاتا۔ بیماریوں میں یا علاج میں تو غصے کا کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ ویسے میں نے فزیشنز کو بھی غصہ کرتے دیکھا ہے کہ مریض پرہیز کیوں نہیں کر رہا، اور یہ کیوں نہیں کر رہا، اور وہ کیوں نہیں بھی کر رہا۔ تو یہ جو طریقے ہیں پرانے روایتی چلے آ رہے ہیں۔ جب ہم مریض پر اپنا غصہ نکالتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں ہم بیماری بھر رہے ہیں، ٹھوس کے بھر رہے ہیں۔ جتنا ہم غصہ نکالیں گے اس کے اندر بیماری اتنی شدت اختیار کرتی جائے گی، کیونکہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو مریض کے اندر بھی غصے کا جو بندوبست ہے وہ بہت اچھا ہے۔ مطلب مریض جو ہے وہ تو چونکہ فریکوینٹلی اس کو غصہ کرنا پڑتا ہے، اسے ایسا موڈ بنا کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اس سے پنگا نہ لے۔ مطلب ایک مریض جب گھر میں چل پھر رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے فیشل ایکسپریشنز کو، اپنے چال ڈال کو، باڈی لینگویج کو اس نے ایسا رکھا ہوتا ہے کہ میرے سے ذرا فاصلے پہ ہی رہنا، دور ہی رہنا۔ غصہ ایکچولی ان کو انیبل کر رہا ہوتا ہے شاید۔ اچھا، وہ یہ جو ان کی ضرورت ہے، یہ جو ناراض ہونا نا کئی لوگوں کی ضرورت ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ خاوند یا بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو فری ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ناراضگی ڈال کے دوسرے بندے کو چپ کرا دیتے ہیں کہ چلو چند گھنٹے پھر میں نے جو کرنا ہے میں وہ کر لوں۔ یہاں تک کہ کئی دفعہ کاروبار میں بھی لوگ یہ ٹول استعمال کرتے ہیں، ناراضگی کا ٹول استعمال کر لیا۔ کئی دفعہ گھروں میں لوگوں نے جائیداد کے بٹوارے میں کوئی گڑبڑ کرنی ہو تو جس بہن بھائی سے کوئی زیادتی کرنی ہو، اس کے ساتھ کوئی مالی خسارہ دینا ہو تو پہلے اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کسی گھر کے فرد کو کوئی تکلیف دینی ہے، مالی نقصان پہنچانا ہے، تو وہ اچھے ماحول میں تو نہیں کیا جا سکتا نا، اس کے لیے پہلے ماحول خراب کرنا بڑا ضرورت ہے۔ تو
جو نشے کا مریض ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیچ بیچ میں اس نے گھر والوں کو جب چاہے اپنی ضرورت کے تحت ناراض کرنا ہوتا ہے. جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو راضی بھی کرنا ہوتا ہے, اور اس کو دونوں کام آتے ہیں. دونوں کام وہ بہت اچھے. ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ اسمان دی ٹاکی لا بھی آنا تے لا بھی آنا. تو یہ کام وہ جو کرتا ہے نا, اس کے پاس دونوں ہنر ہوتے ہیں کہ جب چاہتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ گھر والے ناراض ہو جائیں, پھر وہ اپنے دوستوں میں گھومتا پھرتا ہے, سب کر کرا کے جب واپس آتا ہے تو پھر وہ ایک جادو اور چمتکار کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر وہ گھر والے جو ہیں وہ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں, سرشار ہو جاتے ہیں خوشی سے. تو یہ اس کو کر کر کے یہ فن آ جاتا ہے. جیسے وہ جگلر ہوتے ہیں نا جو بال پھینک رہے ہوتے ہیں, تو 4 بال 2 ہاتھوں سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ایک بال اوپر جا رہا ہے, ایک نیچے آ رہا ہے, ان کی ضرورت ہوتی ہے, درمیان میں ہے. جادوگر ہوتے ہیں, ان کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ یہ نہیں کر پائیں گے تو وہ نشہ بھی نہیں کر وہ پائیں گے. ہمارا ایک کتابچہ بھی ہے نا کہ نشئی جادوگر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اب مائنڈ ریڈر بھی ہوتے ہیں, یعنی اپنے ماں باپ کا ذہن پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. یعنی ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ سٹیپ ابا جی کیا لینے سر ہم نے خود ابا جی نے خود بتایا ہوتا ہے. نہیں, وہ تجربے سے سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ کروں گا تو پھر ابا جی یہ کریں گے. اچھا اس کے مقابلے میں گھر والوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ برخوردار اگلا سٹیپ کیا کرے گا. وہ کٹپتلی بنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی مریض کو یعنی ایڈکشن میں بہت زیادہ یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جیسا ماحول وہ پیدا کرنا چاہتا ہے نا وہ کریٹ کر لے. بچوں کے دیکھیں نا, اس کے پاس سب سے بڑی بات ہے کہ فرصت بڑی ہوتی ہے, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی ایگزرشن نہیں ہوتی. اس نے بس 2 ہی کام کرنے ہیں, نشہ کرنا ہے تو آرام کرنا ہے. کوئی کام تو کرنا کوئی نہیں, کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم. وہ جب یہ کرنا ہوتا ہے تو جب بندہ فرصت سے ہوتا ہے نا تو اس کا مائنڈ بڑا کریٹو ہوتا ہے. آپ بھی کبھی دیکھیں, کبھی آپ لاہور میں ہیں نا تو آپ کا مائنڈ کریٹو نہیں ہوتا. آپ جو ہے شوگران چلے جائیں, نتھیا گلی چلے جائیں, وہاں ہفتہ رہے, آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے. کیونکہ جو فارغ دماغ ہوتا ہے نا وہ بڑے منصوبے بناتا ہے. شیخ چلی والے تو ایک بندہ ویلا ہے, اور اوپر سے اس کا جو موڈ اور مزاج ہے وہ نشے سے اس کو بوسٹ کر رہا ہے. بہت سارے نشے انرجی بھی دیتے ہیں, جس میں الکوہل کا نشہ سب سے اہم نشہ ہے کہ جو باقاعدہ کیلوریز دیتا ہے. اس میں 7 کیلوریز پر cc ہوتی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ شیرنی دا دودھ ہوتا ہے. سر ایک سوال یہاں آپ نے سنا کوئی ایسی مثالیں؟ ایک سوال یہاں پہ ہے, جیسے ابھی میرے دماغ میں بڑے سوال چل رہے ہیں اس بیماری کے حوالے سے. کولیسٹرول, بلڈ پریشر, دل کا مسئلہ یا کوئی دوسری بیماری, اس میں انسان چوری نہیں کرتا, اس میں انسان بھیک نہیں مانگتا, اس میں انسان مرنے پہ نہیں آتا. ایڈکشن میں یہ عام دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انسان چوری بھی کرے گا, بھیک بھی مانگے گا, مرنے پہ بھی آ سکتا ہے, اللیگل کام کرے گا. یہ کیسی بیماری ہے کہ جو کہ کسی انسان کو اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو کریونگ ہے نا یہ دماغ کا حکم ہوتا ہے, یہ کوئی التجا نہیں ہوتی. ٹھیک. جب کریونگ ہوتی ہے اور جو ریوارڈ سینٹر آپ کا پیاسا ہوتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے اور ایک کریونگ ابھرتی ہے تو دماغ کی طرف سے ایک یک ڈگری آرڈر آتا ہے کہ گو اینڈ ڈو اٹ. مطلب وہ اس میں کوئی آپشن نہیں دیتا دماغ کہ تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو, کرنا ہے تو کر لو. وہ تھا کہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے, اور جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بیگ بارو اور سٹیل بیچ میں آ جاتا ہے. جب پھر چوری کرنی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے پھر وہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام جو کرنا ہی ہوتا ہے انسان نے تو اس میں پھر وہ رولز کو ریلیکس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں کر لوں تو کوئی عرض نہیں, یہ بنتا ہے کرنا. مجھے آپ بتائیے کہ انسان کس طرح رولز کو ریلیکس کرتا ہے. لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 5-6 دن انہوں نے ڈائٹنگ کی تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ ہنتے میرا بند ہے, پیزا منگاؤ, ایک باری بند ہے. مجھے بتائیے کہ کیسے بنتا ہے. مطلب جب آپ نے کامیابی سے ڈائٹنگ کا آغاز کر دیا ہے اور چند دن ہو گئے تو اب آپ چیٹ ڈے اور وہ یہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ دن بہت اچھی پرفارمنس دیتا ہے, ریگولر ڈیوٹی پہ جاتا ہے, 15 دن بعد اس کو سڈنلی خیال آتا ہے کہ میں نے تو دھاک بٹھا دیا ہے, تو اب اگر ایک دن میں چھٹی کرتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو انٹائٹلمنٹ ہے,
یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہیں, یہ اس کے روایتی میگا بلیف ہیں. یہ جو ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں نا, یہ اپنے میگا بلیفز کی وجہ سے آپریٹ کرتے ہیں. ہمارے میگا بلیفز ہوتے ہیں, ہمارے آرڈینری بلیفز ہوتے ہیں, ہمارے مائکرو بلیفز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر غصہ حرام ہے, یہ ہمارا مائکرو بلیف ہے. سب کری جاتے ہیں, غصے کو حرام بھی کہی جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں شرک حرام ہے, لیکن جہاں کہیں ماتھا ٹیکنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹیک بھی دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں, غموں کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے بنتا ہے تھوڑا بہت پی لیا جائے. لیکن پھر سور کا گوشت حرام ہے. تو یہ ایک میگا بلیف ہے. آپ شاید ہی کبھی کسی مسلمان کو ملے ہوں جو سور کے گوشت کے بارے میں کوئی ارادہ رکھتا ہو کہ کبھی وہ یہ تجربہ کرے گا. تو لفظ تو سب کے لیے حرام استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر ہم کسی چیز سے باز رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بلیف کو پالنا پوسنا پڑے گا, نشو و نما دینی پڑے گی, اس کو اوپر لانا پڑے گا, اسے دہرانا پڑے گا, اس کے ساتھ جذبات ایسے اٹیچ کرنے پڑیں گے کہ آپ اس چیز کو پھر عمل پیرا ہوں اپنے میگا بلیف کے مطابق. تو دیکھیے کئی چیزیں ہیں. اب یہاں پہ آپ ٹریفک لاز کو دیکھیں جی, آپ اب سمجھتے ہیں کہ لال بتی پہ رکنا ہے, یہ آپ کا میگا بلیف ہے. لیکن سیٹ بیلٹ باندھنی ہے کہ نہیں باندھنی, یہ آپ کا مائکرو بلیف ہے. اب میگا ہو رہا سب. اب کراچی میں جو انہوں نے 10,000 جرمانہ رکھا ہے, لاہور میں بھی رکھ دیا. لاہور میں کیا جرمانہ ہے؟ 5,000. تو اب مطلب پھر آہستہ آہستہ یہ, یعنی اگر آپ نے لائن چینج کی 5,000 جرمانہ, اگر سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی 5,000 جرمانہ, اشارہ توڑا 5,000 جرمانہ, اور اگر اوور اسپیڈنگ ہے تو 10,000 جرمانہ, اور ہیلمٹ اور اگر ساتھ والے نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تو تب بھی جرمانہ, یعنی آگے دونوں نے پہنی ہو. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب ہم پینلائز کرتے ہیں چیزوں کو تو اس سے بھی افیکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن نشے کی بیماری میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. ایسا آپ عام لائف میں کر سکتے ہیں, سوشل لائف میں کر سکتے ہیں, لیکن بیماریوں میں آپ کو جڑ تک پہنچنا ہوگا کہ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر دا شو پنچز. تو جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ کے چہرے پہ اطمینان آ جاتا ہے اور آپ کا ریپور بلڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ کی کمیونیکیشن, وہ کہتے ہیں نا فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ, یہی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان علامتوں کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمارا رویہ جو ہے اس بیماری اور اس کے مریضوں کے ساتھ بدل جائے گا. آپ کی طرف سے وقفے کے ساتھ دوبارہ آئیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سر نشے میں یہ بڑا عام ہے کہ سچ کو چھپایا جاتا ہے. فیملی جو ہے وہ شیم سے آپریٹ کرتی ہے, فیملی جو ہے وہ چیزوں کو لکانے چھپانے کی طرف جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا ایسی ریزن ہے؟ بیماریوں کے بارے میں تو تصورات یہ ہیں کہ ان کو زیادہ بتایا جائے کہ تاکہ سپورٹ لی جائے. اکثر لوگ چیریٹی بھی لیتے ہیں اس نام پہ, کسانوں بیماری ہو گئی ہے تو پیسے دو. تو یہ وہ بیماری ہے کہ جس کے بارے میں بڑا سیگا راز میں رکھا جاتا ہے.
دیکھیے سیگا راز میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اسے بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا، جرم سمجھا جاتا ہے. اور یہ صرف فیملی ممبر نہیں سمجھتے، یہ صرف معاشرہ نہیں سمجھتا، مریض خود بھی یہی سمجھتا ہے. جب مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی جرم کر رہا ہوں تو اس کو ہر سایہ پولیس کا سایہ لگتا ہے، وہ گھبرایا پھرتا ہے، کیونکہ مریض کو بھی ڈیزیز کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہوتا. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو 20 سال سے الکوہلزم میں ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ الکوہل ان کے دوسرے کسی دوست پہ اور طرح اثر کرتی ہے اور خود ان پہ کسی اور طرح اثر کرتی ہے. تو اس میں پرابلم کہاں ہے؟ الکوہل تو بازار سے دونوں اکٹھے خرید کے لاتے ہیں، صحیح ہے، ایک ہی دکان سے لے کے آتے ہیں، ایک ہی برانڈ لے کے آتے ہیں، لیکن ان کا دوست جب شراب پیتا ہے تو اس کے نتائج کچھ اور نکلتے ہیں، اور جب وہ خود شراب پیتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج اور نکلتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں لگتی. ایک مریض تو مجھے کہنے لگا کہ میں تو حیران ہوں کہ میرے شراب میں برکت کیوں نہیں رہی. تو بات یہ ہے کہ اگر دوسرا کوئی بندہ کچھ کہنا شروع کر دے، کوئی لیبل لگا دے، کوئی ججمنٹ پاس کر دے، تو مریض چھپے گا ہی نا. جب آپ کسی بندے کو برا کہیں گے اور نشئی کہیں گے یا کچھ ایسے برے انداز میں بات کریں گے تو وہ چھپے گا. لیکن اگر آپ اسے ایک گولڈن برج تعمیر کرتے ہیں اور اسے مریض قرار دیتے ہیں، بیمار قرار دیتے ہیں اور شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ پل کراس کر کے آپ کی طرف آ جائے گا. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمدردی کا جو نقطہ نظر ہے یہ حد کے بغیر نہیں ہے. حد کے بغیر جو ہمدردی ہے وہ انیبلنگ ہے، یعنی آپ مریض کو علاج کا رستہ نہیں دکھا رہے لیکن اس کی مالی مدد کر رہے ہیں یا اس کے لیے بہانے بنا رہے ہیں یا اس پہ ترس کھا رہے ہیں. تو جو ہمدردی بغیر حدیں قائم کرنے کے ہے وہ انیبلنگ کہلاتی ہے ہماری نظر میں. اور جب آپ انیبلنگ کرتے ہیں اور بلا وجہ کی مسلسل ہمدردی کرتے ہیں اور مریض اپنی روش سے باز نہیں آتا تو پھر آپ کو یکدم غصہ آ جاتا ہے اور پھر آپ اسے برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کو ہم پرووکنگ کہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ حدیں قائم تو کرتے ہیں لیکن ہمدردی نہیں کرتے، یعنی اس کے درد کے ساتھی نہیں بنتے، تو پھر یہ ہمدردی نہیں، یہ ذلت ہے. تو اس سے آپ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہ پل صراط پہ چلنے والی بات ہے اور لوگ کامن سینس سے ایسا نہیں کر سکتے. لوگ جو بھی رویے اختیار کرتے ہیں اپنے لوڈ ون کے ساتھ جو شراب اور منشیات کی بیماری میں مبتلا ہے، تو لوگ جو ہیں یہ جانتے ہی نہیں، ان کا قصور کوئی نہیں ہے. وہ جو بھی رویے کر رہے ہوتے ہیں وہ کامن سینس کے رویے ہوتے ہیں، جبکہ سائنٹیفک رویوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کامن سینس جو ہے وہ عام کامن سی چیزوں میں تو کام آتی ہے، لیکن کامن سینس سے آپ دلوں میں اسٹینٹ تو نہیں ڈال سکتے، آپ ڈائبٹیز کا علاج تو نہیں کر سکتے، آپ کسی نشے کے مریض کی اس طرح مدد بھی نہیں کر سکتے کامن سینس سے. اس کے لیے آپ کو سائنٹیفک نالج لینا پڑے گا. اور آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو یا امریکہ اور کینیڈا اور UK ہو، اگر ہم سب کے درمیان کوئی بہترین کامن چیز ہے تو وہ سائنس ہے. کیونکہ سائنٹیفک پرنسپلز جو ہیں یا سائنس کا جو عمل دخل ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہے، چاہے وہ ایروناٹیکل سائنس ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے. تو آپ دیکھیے کہ امریکہ میں کمپیوٹر سائنس اور میڈیکل سائنس اور پاکستان میں یہ چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں. ہمارے کلچر میں فرق ہے، ہمارے مذاہب میں فرق ہے، ہماری روایات میں فرق ہے، ہمارے سماجی نظام میں فرق ہے. تو جو ایک چیز سٹینڈرڈ ہے دنیا میں، جیسے موٹر ویز ہیں، تو جو پاکستان میں موٹر وے ہے ویسی ہی موٹر وے آپ کو امریکہ میں نظر آئے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ایسی چیز کا دامن تھام سکتے ہیں جو دنیا میں اسٹینڈرڈائزڈ ہو چکی ہے، اور وہ سائنس ہے. تو سائنس کا دامن ہم تھام لیں تو نشے کی بیماری میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اسے ہم اپنے خاندانی پس منظر میں ہینڈل کریں گے یا اپنے روایتی پس منظر کے ساتھ اس کے ساتھ نپٹنے کی کوشش کریں گے تو ہم بہت خوار ہوں گے.
سر اس کا حل ہی یہ ہے، یعنی اگر جیسے باقی بیماریوں میں ہم اپ ڈیٹڈ ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کی بات کوئی فالو کرتے ہیں تو وی گیٹ دا ریزلٹ. نشے کی بیماری میں بھی بحالی تبھی ممکن ہوگی جب آپ سائنٹیفک جتنا یہ آپ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں اب ہماری زندگی کا یہ کتنا حصہ ہے. تو سری لنکا میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسی طریقے سے انٹرنیٹ، وائی فائی اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور امریکہ میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. جہاز امریکہ میں بھی ایسے ہی ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں جیسے کہ دبئی میں ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں یا انڈیا اور پاکستان میں کرتے ہیں. تو اے سی یا موسمی جو ٹیمپریچر کنٹرول ہے یا جو مائکرو ویو اوون ہے یا جو گاڑیوں کا استعمال ہے، یہ سارا ایک ہی انداز میں ہوتا ہے. تو اسی طرح میڈیکل سائنس بھی اسٹینڈرڈائزڈ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں یا پروٹوکولز ہیں فالو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں اسٹینٹ کسی اور طریقے سے ڈالے جائیں اور سری لنکا میں کسی اور طریقے سے اور سان فرانسسکو میں اور نتائج ایک جیسے نکلیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے تو اب ہماری ایکسیس ہے گوگل تک، یوٹیوب تک یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک. تو جب بھی ہمارے گھروں میں نشے کی بیماری کسی شکل میں ابھر کر سامنے آتی ہے کسی پیارے میں، تو ہم سب سے پہلے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری ہے کیا، پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، ایک معیاری ریہیبلیٹیشن سینٹر کیا ہوتا ہے. پھر اپنی وسینٹی میں قرب و جوار میں مختلف ریہیب سینٹرز کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کون سا ریہیب سینٹر ہے جو کہ بین الاقوامی معیار کو فالو کر رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو فالو کر رہا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو ایک نظر دیکھنے سے پتہ چل جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی ریہیب میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مریض کو داخل کرا دیں اور پھر 40 دن بعد آئیں، کچھ رونا پیٹنا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ 40 دن کے بعد آئیں، پھر مزید رونا پیٹنا ہوگا اور اس کے بعد 20 دن کے بعد آئیں اور مریض کو چھٹی کرا دیں، تب تک ہم چھوڑ دیں. اصل چیز یہ ہے، بین الاقوامی پروٹوکول یہ ہے کہ کوئی مریض جب داخل ہوتا ہے تو اگلے دن اس کے گھر والے اس کو لازماً ملنے آئیں، تاکہ اگلے دن جب وہ نشے سے ٹوٹا ہوا ہو اور اپنے گھر والوں کو کہے کہ مجھے علاج میں کیوں ڈالا، عام طور پر پش کر کے ہی ڈالا جاتا ہے، تو وہ اس کو بتا سکیں کہ کیوں ڈالا، یعنی اس کو بتا سکیں. اور جو ڈینائل ہے جو کہ بہت بڑی چیز ہے اس بیماری میں، کیونکہ جو دماغ ہے وہ بے چینی سے بچانے کے لیے اندر سے ایک ایسا ورڈکٹ دیتا ہے کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ کامیابیاں دکھا رہا ہوتا ہے ایک ایسے بندے کو جس کی زندگی تباہی کے دانے پر ہوتی ہے. ضد نہیں ہے، مطلب بیسیکلی تو دیکھا جائے کہ کوئی انسان جب ڈینائی کر رہا ہوتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں، یا وہ کہتا ہے کہ میں تو کرتا ہی نہیں، یعنی یہ تو ضد بازی ہے. یہ ڈھال ہے نا، دماغ ہمارا جو ہے اس میں یہ بندوبست ہے کہ اگر ہمارے لیے کوئی بیڈ نیوز ہو تو آپ دیکھیں ہمارا دماغ فوری طور پر اس کو تسلیم نہیں کرتا. آٹومیٹک رسپانس یہ ہے کہ پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اے نہیں ہو سکتا. یعنی جب ڈاکٹر کوئی خبر سناتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں گلاں بنائی ہیں ڈاکٹر سے. تو بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو دل کے دورے کے ساتھ اسپتال جاتے ہیں، فوری طور پر ان کی اینجیوگرافی ہوتی ہے اور اسٹینٹ ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ اگلے دن دفتر بیٹھ کے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایم ہی پا دیتے ہیں اسٹینٹ ڈاکٹر نے، مطلب ضرورت تو کوئی نہیں سی، پیسے لینے. مطلب یہ ایک چیز جو ہے یہ تھوڑا یعنی جو ٹرسٹ لیول ہے وہ انسانوں پہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن اصل میں یہ ڈینائل ہے. اچھا، نشے کے مریض میں صرف ڈینائل نہیں ہوتا، ڈیلوژن بھی ہوتا ہے. پھر وہ ٹاکسنز کے زیر اثر اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے جو کامن نشہ ہے دنیا میں یعنی الکوہل کا نشہ، جب اس میں 20% لوگ الکوہلکس بنتے ہیں تو ان کے خون کے اندر الکوہل کی بجائے ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے الڈیہائڈ، جو کہ ایک انستھیٹک ایجنٹ ہے، اور وہ باقاعدہ ہمارے شعور کو اور ضمیر کو سن کر دیتا ہے، نم کر دیتا ہے، اور ایک طرح سے دماغ کا وہ حصہ جس نے اچھے برے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے. ایسے میں جو گڑبڑ گھوٹالا قسم کا اینیمل برین ہے جو غصے دکھا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کھل کھیلتا ہے، پھر وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتا ہے. سر آپ کے جیسے وقفہ سے واپس آئیں.
تو ہم واپس آتے ہیں اور بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. سوال بہت زیادہ ہیں. گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سر, نشے کی بیماری کے ساتھ ایک چیز کو بڑا جوڑا جاتا ہے, ایک ٹرم بڑی مشہور ہے کہ شیم کا ہونا. اور میں نے کئی جگہ پہ پڑھا, آپ سے سنا کہ اگر کوئی فیملی, کوئی پیشنٹ وہ شیم سے باہر نہیں آتا تو یہ پھر اس بیماری کا علاج نہیں ہے. اچھا, دوسری بیماریوں میں کوئی اس طرح کا کنسیپٹ نہیں کہ یعنی اس کسی میں اگر پیراڈول چاہیے یا کوئی دوائی چاہیے تو بس بات ختم, اس میں کوئی شیم کا تو رول ہی نہیں ہے. تو یہ اس بیماری کا شیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, چونکہ اس سے بیماری صرف حال میں مانا جا رہا ہے, یہ آگاہی ابھی سب لوگوں تک نہیں پہنچی. ابھی بھی جو لوگ بڑے خصوص و خشوع سے اسے ایک بیماری کہتے ہیں تو ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے. نارملی ہمیں اپنے کسی فیملی ممبر پہ کوئی غصہ ہو اور اس کو پیٹ درد ہونے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوائی دیتے ہیں. نہیں, ہم صدقے واری جانے لگتے ہیں. فوراً سے سمپتھی سے ہو جاتا ہے فوری طور پر. یعنی اگر فیملی میں کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا چل رہا ہو اور یکایک اس بندے کو اپینڈسائٹس ہو گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو سارے چیزیں اچھا. لیکن نشے کی بیماری ایسی ہے کہ جو ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو نشے کی بیماری ہے تو سارے جو ہیں لعنت ملامت پوری طرح سے حسب توفیق جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرنا شروع کر جاتا ہے. لیکن جب ہم لوگوں سے سچ کو چھپاتے ہیں تو اس کی وجہ تو شیم ہے. لیکن سائنس کہتی ہے کہ جب ہم لوگوں سے سچ کو چھپاتے ہیں تو ہمارا دماغ اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ہم خود بھی یہ بات نہ جانیں, کیونکہ ہمارا دماغ سوچتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو چھپانے والی چیز ہے جو کہ لوگوں سے چھپائی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں تم بھی تو لوگ ہو. یعنی وہ جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تسلیم کر لیتا ہے. جب تک آپ کوئی بھی بات, میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈائبٹیز کے مریض بھی جب پبلکلی نہیں مانتے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے تو وہ نجی طور پر, ذاتی طور پر بھی نہیں مانتے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. وہ آپ کو اکثر مٹھائیاں کھاتے نظر آئیں گے. اسی طرح جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کوئی اپنے بارے میں بات تو وہ تو پتہ نہیں غور سے سنتا ہے کہ نہیں سنتا, لیکن آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات جب 2 کانوں کے ذریعے واپس دماغ میں جاتی ہے اور سرکل کمپلیٹ کرتی ہے تو آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس پرابلم میں مبتلا ہیں جب آپ اپنے پرابلم کو باقاعدہ کھل کے وربلائز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی 2-4 دفعہ کوئی جھوٹ جو ہے بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں کہ آپ کی ایک کوٹھی شیخو پورے میں ہے, ایک گجرانوالے میں ہے, ایک اسلام آباد میں ہے, تو آپ 15-20 دفعہ یہ کہیں تو آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ آپ کی کوٹھی ایک شیخو پورے میں اور ایک گجرانوالے میں اور ایک اسلام آباد میں ہے. تو مطلب بہت سارے ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جو لوگ ریگولرلی بولتے ہیں, انہیں اس سے کوئی سمپتھی ملتی ہے یا کوئی ریوارڈ ملتا ہے, تو اس کے بعد وہ جب وہ باقاعدگی سے وہ چیز کہتے رہتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان کو لگتا ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے, پھر وہ انہیں صحیح لگنے لگتا ہے. جیسے کوئی اپنے لیے ایلیبائی لوگ بناتے ہیں کہ ان کو بچپن میں کوئی ٹراما ہوا تھا,
کوئی پوچھتا ہے کہ یہ ایسے تم کیوں کرتے ہو, ایسے کیوں کرتے ہو, تو انہوں نے سنا ہوتا ہے کوئی, تو کہتے ہیں وہ مجھے بچپن میں ٹراما ہوا تھا. جیسے کوئی تو وہ بار 2-4 دفعہ یہ لوگوں کو بتاتا ہے, اس کو لگتا ہے واقعی یہ ہوا تھا. جیسے کوئی بار بار ڈیوٹی پہ امپلائی بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں پوری ایمانداری سے کام کرتا ہوں, اور آپ نے میری دکھتی رنج پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جو ورکرز ہیں نا, وہ 3 باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں تو میرے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ میں اپنا کام سمجھ کے کام کر رہا ہوں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں پوری ایمانداری سے کام کر رہا ہوں. تیسرا کہتے ہیں آئی ایم گیونگ مائی بیسٹ. جو بندہ یہ 3 باتیں کہیں, یعنی اس کا باس نہیں کہہ رہا, وہ خود ہی کہہ رہا ہے, خود ہی فتویٰ دے رہا ہے. تو سیلف ریکمینڈیشن کوئی چیز نہیں ہوتی, کوئی چیزیں دوسروں کے کہنے کی ہوتی ہے. ایکچولی میں وہ کر نہیں رہا ہوتا, وہ کہتا ہے اتنا اپنے آپ کو کہ اس کو لگتا ہے کہ یعنی وہ یہی سمجھتا ہے. بالکل یعنی آپ سمجھیں, اسی لیے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی اصلاح کیسے ہو. اس کا تو میگا بلیف ہے کہ وہ اپنا کام سمجھ کے کر رہا ہے اور وہ پوری ایمانداری سے کر رہا ہے, اینڈ ہی از گیونگ ہز بیسٹ. اچھا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بیسٹ اصل میں کیا ہے. زیادہ تر لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو امپروو بھی نہیں کر سکتا وہ, جب وہ ہی از گیونگ ہز بیسٹ. پیش کرنا جی, اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا. برین دیکھیں ہمارا برین جو ہے نا, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارا دماغ سن رہا ہوتا ہے. اچھا, اور وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ وقت کے پابند نہیں ہیں اور 2-4 دفعہ آپ کسی جگہ گئے ہیں اور آپ نے جانا تھا 7 بجے اور پہنچے ہیں آپ 8:30, تو آپ کے دماغ کو یہ میسج مل جائے گا کہ وقت کی پابندی آپ کی کوئی میگا ویلیو نہیں ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ سوچتے ہیں اور پھر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس سے دماغ نتیجے نکال رہا ہوتا ہے. یعنی ریپیٹیشن جو ہے وہ دماغ اس کو ویلیڈیٹ کر دیتا ہے, چاہے وہ صحیح ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جو ریپیٹیشن کے ساتھ ہوگا, چاہے وہ سوچنے کے لیول پر ہو یا ایکشن لیول پر, تو دماغ اس کو بلیو کرے. جو اپنے آپ کو کہے گا کہ آئی ایم گیونگ مائی بیسٹ, تو اس کا دماغ یہ سمجھے گا کہ بس یہی ہے, زیادہ بہتر. یعنی کچھ نہ کرنے کا مطلب ہے گیونگ مائی بیسٹ, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مطلب دیکھو نا, جو بندہ اپنا بیسٹ دے رہا ہوتا ہے اس کو یہ کہنے کی کبھی ضرورت پیش آتی ہے. لوگ کہتے ہیں, لوگ خود کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے ابا کے منہ سے سنا محسن نواز سے کہ آئی ایم گیونگ مائی بیسٹ؟ نہیں. تو ہی از گیونگ ہز بیسٹ, میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کو سمجھ آ گئی نا بات. یعنی یہ کسی کے اسیس کرنے والی بات ہے, خود سے کسی اور کے کہنے کی بات ہے. دیکھیں نا, یہ بات اگر اپنے منہ سے بندہ مجبور ہو کے کہہ رہا ہے تو وہ تو بیچارہ فقرا ہے. ہاں, وہ کہتا ہے میری عزت کرو, بہت کام کر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں بہت ایمانداری سے کام کر رہا ہوں, خود ہی کہی جا رہا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا. وہ تو دوسرا کوئی آئے تو کہ یار تم بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہو. گواہی دوسرے کی ہوتی ہے, گواہی اپنی تو نہیں نہ ہوتی اپنے بارے میں. دل میں بے شک جو چاہے سوچتا رہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے تو لگا کہ یہ 3 باتیں جو بھی کوئی بولتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب میں اسے کیا کہوں. تو لیکن یہ کامن 3 جو ٹرائیو ہے, یہ جو 3 باتیں ہیں, یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو ریڈ سگنلز, ریڈ فلیگز کھڑے کر دیتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو اس کلین سے ہے. یہ کلپ یعنی سارے امپلائیز کو بھجوایا جائے کہ ہے تو نہیں نہ کرنا. بالکل ہی سر, یہ غصے کے بارے میں بالکل جاتے جاتے آخری ایک چیز کہ غصے کا بڑا اظہار آتا ہے کسی نشہ کرنے والے کی طرف سے. مطلب یہ طاقت کا کوئی وہ ہے کہ کوئی انسان طاقت اپنی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے, روب دبدبہ وہ کرنا چاہتا ہے, کیا ہے کہ دوسری بیماریوں میں نہیں ہے غصہ, اس بیماری میں غصہ ایک ہے. پہلو یہ ہے سوچنے کا کہ انسان روز نشہ کرتا ہے تو وہ اصل میں ریپلینش کرتا ہے. نشہ اس کے جسم سے نکل بھی رہا ہوتا ہے. اسے ہم ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں, نیچرل ڈی ٹاکسیفیکیشن. یعنی جتنا نشہ روز جسم سے نکلتا ہے اتنا نشہ بندے نے پورا کرنا ہوتا ہے, اور یہ وہ کر نہیں پاتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی نیچے جانے والے ایسکلیٹر پہ ہیں اور آپ اوپر کی طرف چلنا شروع ہو گئے. تو ایسکلیٹر جب نیچے جا رہا ہے تو ہر وقت آپ کو یہ مشکل رہے گی. تو جو لوگ بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں نشے میں, تو یہ ان کے اندر ایک وڈرول یا علامات پسپائی کی چیخ ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نشے کے مریض کہتے ہیں
بہت کٹا دیتا ہے, پہلے سے بہت کم کر رہا ہوں, جی جی, مطلب نہ ہونے کے برابر. مطلب آپ کو بھی بات کریں نا کہ وہ فلاں نشہ کہتے نہیں ونس ان اے بلو مون, مطلب ان کے ذہن میں ایک بڑا گہرا تصور ہوتا ہے کہ وہ بہت کم نشہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی تمنا اس سے کئی گنا زیادہ نشہ کرنے کی ہوتی ہے. تو وہ جب اپنی تمنا سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ نشہ کرنا چاہتا ہوں, تو پریکٹیکلی وہ اس سے کم ہی کر رہے ہوتے ہیں. تمنا, وہ کہتے ہیں نا عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب, یہ ہے وہ ایک عمر چاہیے ہونے تک. جی, تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ نشے, یہ بھی غصہ بھی جو ہے یہ ایک نشے کے مریض کی علامت ہے, کیونکہ وہ بے بسی محسوس کر رہا ہے, اس کا گھر پورا نہیں ہو رہا, اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر اس کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے تو وہ نشہ تو کرتا ہے پر نشے کا مریض نہیں. یعنی وہ ہر چارہ کر رہا ہے, لڑائیاں بھی کر رہا ہے, خود سے جھوٹی بات بھی کر رہا ہے, فریب میں بھی رکھے ہوئے, پھر بھی اس کو وہ تسکین نہیں مل رہی. ایکچولی ہی از کرائنگ فار دی ہیلپ, آئی تھنک. دیکھیے, پہلے نشے کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے, ٹھیک, اس وقت ابھی بیماری پہلے نہیں ہوتی. عادت جب ایک بیماری میں بدلتی ہے تو پھر اس کو ہم علت کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ جو عادت علت میں بدلتی ہے, یہ ایک جسمانی خرابی سے بدلتی ہے جو جینیٹک ان نیچر ہے. اس بندے کا نشے سے نپٹنے کا جو نظام ہے وہ جینیٹیکلی کمزور ہوتا ہے. تو حقیقت میں اس کا جو اپنا دماغ ہے یا جو اس کی اپنی ول پاور ہے وہ نشے کی بیماری ہائی جیک کر لیتی ہے. اور نشے کی بیماری کو اسی لیے چلاک اور عیار بیماری کہتے ہیں. اور اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ نشے کی بیماری واحد بیماری ہے کہ جس کے پروٹوکول میں شامل ہے. یعنی امریکہ میں ہر بیماری کا جو علاج ہوتا ہے اس میں آپ کو اللہ کا ذکر نہیں ملے گا. وہ سٹینٹ ڈال لیتے ہیں اللہ کا نام لیے بغیر, وہ آپریشن کر لیتے ہیں, سرجری کر لیتے ہیں, فلانا کر لیتے ہیں, بیماریوں کا علاج, کینسر کا بھی علاج کر لیتے ہیں. لیکن نشے کے علاج میں پروٹوکول کا حصہ ہے کہ اس میں روحانیت شامل کرو, ہائر پاور کو شامل کرو, پٹ گاڈ انٹو اٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے مریض کو یا معالج کو یا فیملی کو, تو وہاں ایک چھوٹا سا سلوگن ہے کہ پٹ گاڈ انٹو اٹ, اس میں اللہ ڈالو. تو آپ اندازہ کریں کہ امریکہ سے ہر بیماری کا علاج آتا ہے تو اللہ کا کوئی ذکر نہیں. تو واحد نشے کی بیماری ہے جس کے بارے میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہے کہ ہر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 12 قدموں کا پروگرام رائج ہوتا ہے, جس میں سے 6 سٹیپس ایسے ہیں کہ جن میں خدا کا ذکر ہے. کہتے گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ, تو یعنی جیسا کہ ہم خدا کو سمجھتے ہیں. اس میں کسی مذہب کے حوالے سے خدا کا ذکر نہیں ہوتا, بس ایک بالا تر ہستی کا ذکر ہوتا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا, جس نے یہ دنیا بنائی, جو اس دنیا کا کائنات کا نظام چلاتا ہے, وہی خدا ہے والی بات جو ہے. تو یہ امریکہ کے سرکاری پروٹوکول کا گائیڈ لائنز کا حصہ ہے کہ امریکہ میں کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر اس وقت تک معیاری ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ الکوہلکس انونیمس یا نارکوٹکس انونیمس کا جو 12 قدموں کا پروگرام ہے اور سرینٹی پریئر ہے اس کا ایک اہم جزو نہ ہو. اور سرینٹی پریئر کیا ہے جو 12 قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ یہ ایک دعا ہے جو کہ نشہ چھوڑنے والوں نے خود ہی بنا لی تھی, جس میں وہ کہتے یا اللہ مجھے سکون دے کہ میں ان چیزوں کو تسلیم کر سکوں جنہیں میں بدل نہیں سکتا, یہ میرے بس میں نہیں, یہ میرے بس میں نہیں. اور پھر یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ان چیزوں کو بدل ڈالوں جن کو میں بدل سکتا ہوں.
وہ کہتا ہے یا اللہ ان مجھے دونوں میں عقل شعور دے دے۔ کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں کون سی چیزیں کر سکتا ہوں اور کون سی چیزیں نہیں کر سکتا، Difference دونوں معلوم میں ہو جائے۔ ڈفرینس کیا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، کیونکہ انسان بہت ہمیشہ گہری بات ہے۔ ان چیزوں پہ بہت سا ٹکراتا رہتا ہے جو اس کے جہاں اس کا control میں بس نہیں چلتا، اور ان چیزوں سے وہ غافل رہتا ہے جو کہ اس کے بس میں ہوتی ہیں، اور یوں وقت گزرتا رہتا ہے اور وہ زخمی ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پھر ریئلائز ہونے لگتا ہے کہ وہ ہٹ باٹم اور اصل چیز وہ ڈفرینس سمجھ لینا ہے کہ کون سا میرے بس میں ہے، کون سا نہیں ہے. کیونکہ اگر اکثر انسان جو ہے وہ کسی ایسی چیز پہ محنت کر رہا ہوتا ہے جو کہ دیوار میں سر مارا ہوتا ہے. نہیں، سب سے پہلے تو جو کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ کام کرنے شروع کر دیں اور پھر سارے آپ وہ کام کر لیں جو آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ دیواروں سے بھی سر ٹکرانا چاہیں تو ٹکرا سکتے ہیں، لیکن ایسا وقت نہیں آئے گا جب آپ اپنے کیو میں رکھ لیتے ہیں وہ چیزیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں، اور کامیابیاں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، مورائل آپ کا بلند ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس لسٹ میں اور بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں. وقت کا دائرہ چلتا رہتا ہے، دوسرے لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، تو انسان وہ کام بھی کرنے لگتا ہے جو کچھ عرصہ پہلے وہ نہیں کر سکتا. تو آج کے شو کے بارے میں اگر ایک لائن میں کہوں نا، یعنی جو میری فیل ہے کہ بڑا باریک شو تھا. یعنی یہ سمجھنا مختلف بیماریوں کے ساتھ جوڑ کے، تو یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے، اس کے میں خود بھی اسٹڈی کروں گا کہ یہ شاید اس سے پہلے اس طرح سے بات نہیں ہوئی بھی اس بیماری کے بارے میں، کہ یہ جو اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کریلے گوشت کھانے کی فرمائش نہ کرتے. نہیں سر، کیونکہ جو لوگ باریک کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو کریلے گوشت بہت پسند ہے. یہ سر تو آپ بیگم صاحبہ کو فون کر دیں کہ کریلے گوشت بنا لیں. اللہ خیر کرے. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر حماد، آپ کا بہت شکریہ، بسم اللہ، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ شو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. اور یہ جو شو ہے یہ میرے اپنی ذاتی پریڈکشن ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اس سے جو ریلز نکلیں گی وہ یقینی طور پہ پاکستان میں خاص طور پہ اور عام طور پہ پوری دنیا میں یہ اس بیماری کے حوالے سے جو نالج ہے اور آگاہی ہے، یہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.